बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं तमाम हाज़िर को खुशामदीद कहता हूँ हमारी इस वर्कशॉप में। हमारी ये वर्कशॉप इस कोर्स का हिस्सा है, मेकिंग योर रमज़ान मीनिंगफुल विद आफाक। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस वर्कशॉप की ये है कि जिस तरह का मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव रमज़ान हम गुजारना चाहते हैं, या हम एक ऐसा रमज़ान मुबारक का महीना गुजारना चाहते हैं जिस तरह अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम गुजारें, तो उस तरह के महीने को शुरू करने से पहले हमें किस तरह की प्लानिंग और किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है, किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, ये चीज़ें हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज की वर्कशॉप में डिस्कस करने की। मैं बाकायदा एक मसनून दुआ से इस वर्कशॉप का आगाज़ करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ इस दुआ को दोहराएं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व क़ल्बन ख़ाशिआ। इसका मफ़हूम ये है कि अल्लाह ताला हमें वो इल्म अता फ़रमाए जो वाक़ई हमारे लिए मुफ़ीद हो, और अल्लाह ताला हमें उस अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह को पसंद आ जाए। और इतने अच्छे इल्म और इतने अच्छे अमल के बाद अल्लाह ताला हमें उस पर इतराने वाला ना बनाए, तकब्बुर करने वाला ना बनाए, बल्कि खुद से डरने वाला और आजिज़ बंदा बनाए। आमीन। सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराना चाहूँगा। मेरा नाम सैयद इज़्ज़तुल्लाह है। बेसिक मेरा ताल्लुक़ क्वेटा बलूचिस्तान से है और इस वक्त आफाक का जो यूथ डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर मेरी ज़िम्मेदारी है लाहौर हेड ऑफिस में। मैंने ब्यूटम्स क्वेटा से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की है। उसके बाद जामिया रशीद कराची से कुलियत शरिया में जो 4 साल इल्म दीन कोर्स है वो किया है, और पिछले 8 साल से तकरीबन मैं यूथ डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के शोबे के साथ वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ इदारों के साथ मैं रहा हूँ, मुख्तलिफ इदारों के साथ मैंने काम किया है, और मेरी जो फेवरेट हॉबीज़ है वो ट्रैवलिंग, बुक रीडिंग, हाइकिंग और लोगों से मिलना, उनसे डिस्कशंस करना, ये मेरी हॉबीज़ है। एक बुनियादी बात जो मैं वर्कशॉप के शुरू में बताना चाहूँगा, अल्लाह ताला ने हम इंसानों की फितरत में जो डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट का मादा रखा है, वो ये कि हम चाहते हैं, ये ख्वाहिश हर इंसान की होती है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करे। ये ख्वाहिश हर इंसान की होती है कि वो डेवलप हो जाए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, या स्पिरिचुअली हो, या पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से हो। ये ऐसा इंसान कहीं भी नहीं है जो ये चाहता, जो बिल्कुल भी अपने आप को डेवलप ना करना चाहता हो। ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अगला कल पिछले कल से बेहतर गुजरे। मसला ये होता है कि हमारी अक्सर अक्सर औकात हमारी ख्वाहिशात सिर्फ ख्वाहिशात की हद तक महदूद रहती हैं। हम उसको पाए तकमील पहुंचाने के लिए जिन अमाल की या जिस तरह की कोशिश की ज़रूरत होती है, हम वो नहीं कर पाते, या जिस तरह के इल्म की हमें ज़रूरत होती है वो इल्म हम हासिल नहीं करते। ये हमारा सबसे बड़ा मसला होता है। यही हाल हमारा रमज़ान के महीने के साथ होता है। हर साल जब रमज़ान का महीना आता है, हमारी ख्वाहिश ये होती है और उस वक्त हमारे दिल में ये नीयत होती है कि हम इस साल बहुत अच्छा रमज़ान का महीना गुजारेंगे और इबादत करेंगे, अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे और बेहतरीन भरपूर तरीके से रमज़ान का महीना गुजारेंगे। लेकिन जैसे-जैसे रमज़ान का महीना गुज़रता जाता है, तो हमें एहसास होता रहता है कि यार ये रमज़ान का महीना तो गुज़र रहा है और जिस तरह मैं चाह रहा था उस तरह मैं कर नहीं पा रहा हूँ, या वो मोटिवेशन बहुत कुछ दिनों तक बरकरार रहती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। और जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाता है तो हमारे एक दिल में एक अजीब तरह की पशेमानी, एक रिग्रेट होता है कि काश कि वो ना होता, काश ये ना हो पाता, काश ये ना होता, काश ये ना होता। तो हम फिर काश कर रहे होते हैं, हम रिग्रेट कर रहे होते हैं। हमारे उस्ताद हैं ये मेनुद्दीन साहब, उन्होंने कई हज़ार लोगों से एक सर्वे किया, उनसे पूछा कि वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनको वो रिग्रेट करते हैं रमज़ान के महीने के बाद कि काश कि रमज़ान के महीने में ये नहीं होता, या इन चीज़ों की वज़ह से हम रिग्रेट कर रहे हैं कि ये हमसे नहीं हो पाए। तो उनमें से कुछ बुनियादी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भी अपने आस-पास देखेंगे तो यही मसाइल नज़र आएँगे हमें कि लोगों को किन चीज़ों पे रिग्रेट होता है। अ, सबसे पहले रिग्रेट ये होता है कि हम अपना टाइम प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते रमज़ान के दौरान।
یا ہم ایک قرآن مجید پورے مہینے میں ختم نہیں کر پاتے، یا ہم جس طرح کی جو ہے وہ روحانی یا اسپریچول ڈیولپمنٹ ہماری ہونی چاہیے تھی، یہ فائدہ لینا چاہیے تھا رمضان سے، ہم وہ نہیں لے پائے، ہم روزانہ قرآن نہیں پڑھ پائے، ہم تراویح کے دوران تراویح پڑھنے کے لیے ہمارے اندر وہ انرجی نہیں رہ پاتی، رمضان کے دوران ہمارے نیند کے اوقات بہت ڈسٹرب رہے، یا ہم صرف اکیلے ہی کرتے رہے، ہم اپنی فیملی کو انوالو نہیں کر سکے اس میں، اور لیلۃ القدر کا جو رات ہے ہم اس کو پا نہیں سکے کیونکہ نیند کی وجہ سے، یا اللہ معاف کرے کہ بہت سارے لوگ لیلۃ القدر کی رات پا نہیں سکے مختلف اور مصروفیات کی وجہ سے، یا اکثر رمضان کے دن جو ہے چونکہ عید قریب ہوتی ہے وہ شاپنگ میں گزر جاتی ہے۔ خواتین کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کا رمضان کا مہینہ زیادہ تر کچن میں گزر جاتا ہے کیونکہ ڈیمانڈز ہوتی ہے رمضان کی بہت زیادہ، اور قرآن پڑھنے میں، نمازیں پڑھنے میں ارریگولیرٹی رہتی ہے، رمضان کے مہینے میں بھی قرآن مجید ہم ختم نہیں کر پاتے ترجمے کے ساتھ رمضان میں، اور زیادہ تر ٹائم ہمارا سوشل میڈیا اور ویڈیوز پہ گزر جاتا ہے، یا ہم افطار کے وقت بہت زیادہ اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، یا ہماری موٹیویشن جو ہے وہ 4 سے 5 دن تو برقرار رہتی ہے لیکن اس کے بعد ہم اپنی موٹیویشن کو برقرار نہیں رہ پاتے۔ یہ وہ ریگریٹس ہے جو لوگوں کے ہوتے ہیں عموماً رمضان گزرنے کے بعد۔ ہم اس ورکشاپ میں کیا کور کریں گے کہ سب سے پہلے رمضان کیا ہے، اور پھر ہم کچھ چیزوں پر غور و فکر کریں گے، کچھ ریفلیکشن کریں گے، رمضان شروع کرنے سے پہلے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے، اور کس طرح کے گولز ہم سیٹ کریں، اور پھر ہم گولز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ڈیلی پلانر کس طرح ہونا چاہیے، یہ انشاءاللہ ہم آج کی اس ورکشاپ میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بنیادی بات کہ رمضان کیا ہے، اس میں بنیادی طور پہ جو بات ڈسکس کرنے کی ہے وہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ وہ آیت ہے جس کی بنا پر جو ہے رمضان کے روزے فرض کیے گئے مسلمانوں پر۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، ایمان والوں سے، مسلمانوں سے، مومنوں سے، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح باقی اقوام، پہلے کے اقوام پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو بنیادی جو اس میں چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، جو ایک لوگوں کو کنفیوژن بھی ہوتی ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کہ روزے کا مقصد یا رمضان کے مہینے کا مقصد ہمیں بلا وجہ ہارڈ شپ، بلا وجہ مشقت اور مشکل میں ڈالنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلا وجہ ہم اس مشکل میں یا مشقت میں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، یہ ہماری ٹریننگ ہے، ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس پورے مہینے کی، جو کہ پورا سال ہمارے زندگی پر، ہمارے پورے سال پر اثر انداز ہوگی۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہم پورا سال جئیں گے، جس طرح کا ہمارا رمضان کا مہینہ گزرے گا اسی طرح کا ہمارا بقیہ سال گزرے گا، اسی طرح کے ہمارے بقیہ مہینے گزریں گے۔ یہ وہ ٹریننگ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم سے کروائیں۔ تو بیسک یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے، کہ اصل جو رمضان کا فائدہ یہی ہے کہ ہمارا رمضان کا مہینہ جس طرح سے گزرے پھر ہمارا پورا سال اس طرح سے گزرے، جو کام ہم ایک مہینے تک مسلسل کریں وہ کام ہم پھر پورا سال اس کے ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم اس کو کرنے میں۔ تو بنیادی اس میں ٹریننگ اور پرسنل ڈیولپمنٹ ہمارا تزکیہ ہے، اور ہمیں ایک کامل مومن بنانا اس رمضان المبارک کا مقصد ہے۔ ایک وہ انسان جو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر، جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر حلال چیزوں سے رک جاتا ہے، تو اس انسان کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر حرام کاموں سے اور غلط کاموں سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو روکتے۔ یہ وہ پرفیکٹ مومن اللہ تعالیٰ بنانا چاہتے ہیں، یہ اس رمضان کا بنیادی مقصد ہے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی والے لوگ بن جائیں۔ تقوی یہی ہے کہ ہماری چوائسز وائز ہو جائیں،
ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے ہم اس اختیار کا صحیح استعمال کریں. ہم اس اختیار کا ہمارے اعمال میں، ہمارے ہر طرح کے دن رات میں، ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اختیار اپنے اوپر دیا ہے، اپنے اعمال کے اوپر دیا ہے، ہم اس اختیار کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے اس اختیار کو استعمال کریں. یہ اس بنیادی مقصد ہے اس روزے کا. تو رمضان جو ہے یہ بنیادی طور پہ ہمارے پورے سال کا ایک سمجھے کہ ایک ٹریننگ ہے. یہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری خیریں، بہت ساری برکتیں ہمیں ہر طرف نظر آتی ہیں، ہمیں اپنے آس پاس، اپنے اندر، اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے. ہر طرف عبادات، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے، ہر طرف صدقات، اس کا جو ہے وہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے. تو جب اگر ہم اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم پورا سال اس طرح سے ایڈجسٹ کر سکیں. تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا سال ایک بہترین طریقے سے، ایک خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں ہم ایسا گزاریں کہ ہم اللہ کے رضا کے کام کریں، اور جو کام اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں ہم کاموں سے رک جائیں. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا رمضان کس طرح سے گزرتا ہے. تو بیسک یہی مقصد ہے کہ ہم اپنے رمضان کو بہترین طریقے سے اس طرح گزار سکیں. اور ایک ٹرو لیڈر، ایک بہترین قائد ہوتا وہی ہے جو اپنی چوائسز پر اس کو قدرت حاصل ہو اور اس کو بہترین طریقے سے کنٹرول حاصل ہو اپنی چوائسز پر. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ ہو کہ وہ آس پاس کے لوگوں پر، آس پاس کے لوگ، آس پاس کی میڈیا، ہماری چیزیں، سوشل میڈیا، ہماری باقی چیزیں اس پر اتنا انفلوئنس کرتے ہو کہ وہ اپنی چوائسز کو بہتر کنٹرول ہی نہ کر سکتا ہو. جو اس کو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ وہ اچھا کام کرے یا برا کام کرے، تو بجائے اس کے کہ وہ خود اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں لے، وہ اپنا اختیار اپنے نفس کے ہاتھ میں، میڈیا کے ہاتھ میں یا دوسری چیزوں کو اس نے دیے ہوتے ہیں. تو بنیادی مقصد اس رمضان کے مہینے کا، اس روزے کا یہی ہوتا ہے. اب ایک بنیادی جو سب سے بڑی غلطی اب کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. لیٹ سپوز آپ فیصل موورز یا کسی بھی بس اڈے میں یا کسی بھی ٹرین اسٹیشن پہ جاتے ہیں، آپ ٹکٹ خریدنے والے سے کہتے ہیں کہ مجھے ٹکٹ دے دیں، اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کہاں کی ٹکٹ چاہیے. آپ ان سے کہتے ہیں کہیں کی بھی نہیں، بس ٹکٹ دے دیں. تو وہ بندہ آپ کو کیا کہے گا؟ وہ بندہ آپ پر ہنسے گا، وہ بندہ آپ کو بیوقوف کہے گا، وہ بندہ آپ کو پاگل کہے گا کہ جب تک آپ نے اپنی منزل کا تعین ہی نہیں کیا تو میں کیسے آپ کو ٹکٹ دوں؟ بس تو ہماری اسلام آباد بھی جاتی ہے، لاہور بھی جاتی ہے، کوئٹہ بھی جاتی ہے، کراچی بھی جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے تاکہ میں آپ کو وہاں کی ٹکٹ دوں. یہی سب سے بڑی مسٹیک ہماری ہوتی ہے کہ ہمیں رمضان پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں رمضان کے مہینے سے چاہیے کیا. ہم رمضان کے مہینے کا ہمارا بیسک آبجیکٹو کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے آخر میں ہمیں کیا ملا ہو، ہم نے کر لیا ہو. یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ہماری ایک سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہی ہے کہ وی ڈونٹ نو واٹ وی وانٹ فرام رمضان. تو اس ورک شاپ کی بیسک آبجیکٹو ہے یہی کہ ہم یہ غلطی نہ کریں، بلکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں اس رمضان سے کیا چاہیے. تو میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے سامنے رمضان کا نام کوئی لیتا ہے یا رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے یا کوئی آپ کو کہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. جیسی رمضان کا نام آتا ہے آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں رمضان کا لفظ آتا ہے، تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ تو یہی سوال جب لوگوں سے کیا گیا تو انہوں نے اس کے جوابات اس طرح سے دیے. کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ڈیلیشیس افطاری، ویرائٹی آف فوڈ، پکوڑے، دہی بڑے، روح افزا، افطار پارٹیز، ڈنر ڈیلز، تراویح، قرآن کی تلاوت، زکوٰۃ، صدقات، اور جلدی اٹھنا، کم نیند، لو انرجی، ڈیفیکلٹ ورک روٹین، ریگولر پریئرز اور روٹین کا چینج ہونا، اسپیشل ٹی وی شوز اور عید کے لیے شاپنگ، نئے کپڑے، قرآن کو سمجھنا یا غصہ. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہیں. یہ عموماً ہمارے ہاں جب ہم رمضان کا نام لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں. کیوں ہمارے ذہن میں یہ چیزیں آتی ہے، یا رمضان کا جو اصل مقصد تھا ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں کیوں نہیں آتی؟ عموماً میجورٹی
केसेस में हमारे ज़हनों में चीज़ें क्यों आती है? वजह उसकी सबसे बड़ी ये है कि रमज़ान को हमने एक कल्चरल फेस्टिवल समझ लिया है, बजाय इसके कि हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझे, हमारी ज़िंदगियों को बदलने वाली, हमें हमारी बेहतरीन ट्रेनिंग करने वाली और अल्लाह ताला को राज़ी करने वाली, बजाय इसके हम इसको एक अपॉर्चुनिटी समझे, हम इसको एक कल्चरल फेस्टिवल समझ लेते हैं। तो इस चूँकि हम इसको एक कल्चरल फेस्टिवल समझ लेते हैं, तो हमारी सारी तैयारी, हमारा सारा अमल, हमारा सारा जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो उसी के मुताबिक होता है। किसी को पकौड़े याद आ रहे होते हैं, किसी को समोसे याद आ रहे होते हैं, किसी को डिनर्स, किसी को इफ्तार, किसी को क्या, किसी को क्या। तो इसकी वजह बुनियादी यही है। हम इसको क्यों एक कल्चरल फेस्टिवल समझ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि हमारा आस-पास का माहौल, हम जो चीज़ देख रहे होते हैं, जब रमज़ान का महीना आ रहा होता है तो हमारा पूरा मीडिया उस वक़्त जो है वो एक उसमें एक हंगामा शुरू हो जाता है कि जैसे ये एक पूरा एक फेस्टिवल आ रहा हो और डील्स आ रही होती हैं और खाने-पीने की और कपड़ों की और शॉपिंग की और डिनर्स की और रेस्टोरेंट्स की, हर तरह पे डील्स आ रही होती है। तो जो चीज़ें हमें देखते हैं, जो चीज़ें हम सुनते हैं या हम करते हैं या हमारी जो कंपनी होती है, जिस तरह के लोगों के साथ हम रह रहे होते हैं, वही तय करते हैं कि किस तरह की जो है वो हमारी सोच होगी। यही चीज़ हमारी चीज़ें तय करती है। तो यही चीज़ें अगर तो हमारी क जिस तरह की हमारी कंपनी होती है, जिस तरह के हमारे दोस्त होते हैं, जिस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, जिस तरह के एक्सपोज़र हम लेते हैं, वो या तो हमारी ज़िंदगी बनाएँगे या तो हमारी ज़िंदगी खराब करेंगे, तबाह कर देंगे। और इसी के बेस पर हमारी सोच बनती है, इसी के बेस पर हम थिंकिंग करते हैं। तो रमज़ान हमारे लिए क्या है, ये डिपेंड करता है कि हमारी कंपनी क्या है, ये डिपेंड करता है कि हमारे दोस्त कौन हैं, ये डिपेंड करता है कि हम क्या देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम क्या सुनते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। ये सारा इन चीज़ों पर डिपेंड करता है और सबसे बुनियादी चीज़ वो यही है कि हमारी कंपनी क्या है, हमारे दोस्त कौन हैं। दोस्ती और आपके उठने-बैठने के जो लोग हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। एक हदीस शरीफ है, जिसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। ये बड़ी अहम हदीस है, बड़ी अहम हदीस है कि जो आपके दोस्त का दीन होगा, जो आपके दोस्त की सोच होगी, जो आपके दोस्त के अमाल होंगे, वही आप फिर बाद में शुरू कर देंगे। ये कंपनी या दोस्तों का ये एक साइकोलॉजी भी है और ये एक नतीजा भी हमेशा रहा है कि आप जिस तरह के लोगों के साथ मिलते हैं, आपने सुना होगा खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। ये यही बात है कि जिस तरह के आपके दोस्त होंगे, उसी तरह के आपके अमाल होंगे, उसी तरह की आपकी आखिरत होगी। तो आप बहुत सोच समझ कर अपने दोस्तों का इंतखाब करें, बहुत सोच समझ कर अपनी कंपनी का इंतखाब करें कि आप किन लोगों में बैठ रहे हैं, आप किन लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। एक ताबई है हज़रत सईद बिन अल-मुसय्यब रज़ियल्लाहु अन्हु, वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इरशाद नकल करते हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अच्छे और सच्चे दोस्त बनाओ, उनके साए में ज़िंदगी के दिन गुज़ारो कि वो ऐश के वक़्त ज़ीनत और मुसीबत के वक़्त सरापा मदद हैं। उस दोस्त से भी बचो जो अमीन ना हो और अमीन सिर्फ वही शख्स है जो अल्लाह से डरे। जो दोस्त अल्लाह से ना डरता हो, तो वो आपके क्या काम आएगा, वो आपके क्या फ़ायदा आएगा। जो शख्स अल्लाह की नाफ़रमानी करता हो, जो दोस्त अल्लाह की नाफ़रमानी करता हो, तो वो आपके साथ आपको कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता है। जो अपने खालिक के साथ सिंसियर नहीं है, वो आपके साथ सिंसियर कैसे हो सकता है। जो अपने रब के साथ सिंसियर नहीं है, वो आपके साथ कैसे सिंसियर हो सकता है। तो इट वेरी डिफरेंट इट तुम फरमाते हैं कि बदकार की सोहबत से गुरेज करो। खुदा ना खास्ता आपका दोस्त बदकार ना हो, वो गुनाहों में इन्वॉल्व ना हो, वरना तुम उसकी बदकारी सीख जाओगे और उससे अपना राजदार मत बनाओ। क्योंकि बदकार बंदा जो अल्लाह ताला से सिंसियर नहीं, वो आपके साथ सिंसियर नहीं होगा, आप उससे अपना राज ना बताओ। दूसरी बात इसमें ये है कि आप किस तरह के दोस्त हैं, ये सोचें आप। चाहे आप लड़का है या लड़की हैं, आप किस तरह के दोस्त हैं, ताकि ज़ाहिर सी बात है आप भी तो किसी के दोस्त हैं। तो क्या कहीं खुदा न खास्ता आप तो इस तरह दोस्त नहीं हैं? क्या हम तो इस तरह दोस्त नहीं हैं? हम अपने बारे में सोचें कि हम उस तरह के दोस्त बने कि लोग हमारे पास आए तो उन अल्लाह के करीब हो जाएँ।
وہ گناہوں سے دور ہو جائیں، وہ اچھے انسان بن جائیں، یہ تب ہی ہوگا جب ہم اچھے انسان بنیں گے۔ تو یہ حدیث اس حوالے سے بھی ہے کہ جس طرح ہمارے دوست اچھے ہونے چاہیے، ہماری کمپنی ہونی چاہیے، اسی طرح ہم بھی اچھے ہونے چاہیے تاکہ جو ہمارے دوست ہوں انہیں ایک اچھی کمپنی ملے۔ رمضان کے حوالے سے یہ ایک فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے دوران سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی یوزیج کس حد تک ہوتی ہے۔ یہ ایک سروے کیا گیا ہے مختلف ویب سائٹس کا۔ سب سے انٹرنیٹ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رات 12 بجے سے صبح 3 بجے تک اس کی یوزیج پیک پر ہوتی ہے۔ جسٹ بیفور سحور، سحری سے بالکل پہلے تک ہماری انٹرنیٹ کی یوزیج مسلمان ملکوں کی جو ہے وہ فگرز ہیں، اس کے سروے ہیں۔ سحری سے پہلے ہماری انٹرنیٹ کی استعمال پیک پر ہوتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہماری راتیں کس طرح گزر رہی ہے، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ تو کیسے ہم اس رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ 10 سے 15% انکریز ان ٹریفک ڈیورنگ رمضان، یعنی کہ جو عام دنوں کی ٹریفک ہوتی ہے انٹرنیٹ پر 10 سے 15% اس میں انکریز ہوا ہے، اور 30 سے 40% انکریز ان ٹائم اسپینٹ آن لائن۔ جتنا ہم عام دنوں میں آن لائن ہوتے ہیں اس سے 30-40% زیادہ ہم رمضان میں آن لائن ہو جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے کم ہوتے ہیں، ہم 5% پہ آ جاتے ہیں، ہم 2% پہ آ جاتے ہیں، بلکہ ہم اس سے ڈبل ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ 30% ایوریج انکریز ان یوزیج ڈیورنگ رمضان ایکسکلوڈنگ عید کے علاوہ، عید کے بغیر ہم رمضان میں 30% ایوریج انکریز کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا کے استعمال میں۔ یہ ہمارا حال ہے کہ رمضان میں بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں سے ہٹ جائیں، ہم اپنی ڈیولپمنٹ پر، اپنی ٹریننگ پر توجہ دیں۔ یہ ہماری جو ہے وہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی یوزیج آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ Did you end last Ramadan with the feeling that you could have done better with your time, worship and deeds? جب پچھلا رمضان گزرا تو کیا اس وقت آپ کی یہ فیلنگ تھی رمضان کے بعد کہ آپ اس رمضان کو بہت اچھا گزار سکتے تھے اگر چاہتے، اپنے وقت کے لحاظ سے، اپنی عبادات کے لحاظ سے، اپنے اعمال کے لحاظ سے؟ ہاں یا نہیں؟ اپنے بارے میں سوچیں۔ کیا اس وقت جب آپ نے سوچا تو آپ نے یہ پرومس کیا کہ اگر صحیح نہیں گزرا میرا رمضان تو آئندہ ایسا نہیں گزرے گا؟ اگر تو یہ پرومس آپ نے اس وقت کیا تو اپنے ساتھ، تو یہ وقت ہے اس رمضان کو صحیح گزارنے کی کا عزم کرنے کی۔ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ذرا سوچیں، اپنے آس پاس دیکھیں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، کہ وہ کون سے لوگ ہیں ایسے لوگ جو پچھلے رمضان صحت مند بھی تھے اور موجود تھے لیکن اب وہ نہیں ہیں، اب وہ فوت ہو چکے ہیں۔ ایسے کون سے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان تو موجود تھے لیکن اس رمضان نہیں ہے اس دنیا میں؟ ان کے نام اپنی کسی کاپی میں لکھ لیں، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ نہ تو مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رمضان تو آ گیا کہ ہم اگلے سال کا رمضان ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ بھئی یہ آپ کا آخری رمضان ہے، آپ اگلے رمضان سے پہلے مر جائیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس رمضان میں کیا کیا کریں گے؟ آپ اس رمضان کو کیسے گزاریں گے؟ آپ اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین بامقصد رمضان کیسے بنائیں گے؟ یہ سوال ہے، یہیں پر ویڈیو پاز کر کے آپ اس کا جواب لکھیں۔ جب آپ اس کا جواب لکھیں تو یہی تو ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب واقع ہونی ہے۔ جیسے ان لوگوں کی موت واقع ہوگی جو پچھلے رمضان میں موجود تھے، آج نہیں ہیں، کل کو ہم بھی جا سکتے ہیں۔ موت کا کوئی وقت تھوڑی ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ کس وقت تک ہم زندہ رہیں گے۔
ہو سکتا ہے ہمیں اگلا رمضان نصیب ہی نہ ہو، تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس رمضان سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، تو ہم اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس رمضان کو ایسا گزاریں جس طرح یہ ہمارا آخری رمضان ہے۔ ایسا رمضان گزارنے کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے وہ ہماری انٹینشن ہے، ہماری نیت، بنیادی چیز کہ واٹ از یور انٹینشن، پرپز بیہائنڈ میکنگ یور رمضان موسٹ میننگ فل اینڈ ریوارڈنگ، کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہمارے اس رمضان کو ہم جو میننگ فل اور ریوارڈنگ بنانا چاہتے ہیں۔ جب تک ہماری نیت کلیئر نہیں ہوگی، جب تک ہماری نیت طے نہیں ہوگی، ہمیں اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اسلام میں سب سے بنیادی جو اہمیت حاصل ہے وہ نیت کی ہی ہے۔ ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم بدنیت ہے، ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بے نیت ہیں۔ ہم کام کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمارے ذہن میں کوئی نیت نہیں ہوتی، جبکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی سب سے پہلی حدیث یہی لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب ہماری نیت ہی نہیں ہوگی شروع میں تو ہم اس کو کیسے آگے گزاریں گے؟ فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ جیسے آپ نے نیت کی ہوگی اسی طرح کا آپ کو نتیجہ ملے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کوئی بات نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ بتائی ہو، وہ خود سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ تو ہم شروع میں یہ نیت کر لیں کہ ہم اس رمضان کو کیسا گزارنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی پلاننگ کریں گے، پھر اس کے بعد ہم اس رمضان کا پورا پلان بنائیں گے، پھر ہم ٹارگٹس طے کریں گے۔ بغیر نیت کے ٹارگٹس کے اور پلانس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں۔ جب پلاننگ کی باری آ جاتی ہے، جب ہمارے پلانس کی باری آ جاتی ہے، تو اس میں بنیادی چیز نیت کے بعد جب ہم پلاننگ پہ آتے ہیں تو پلاننگ میں ایک بات بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آخر میں رمضان کے آخر میں آپ کی پشیمانی کم سے کم ہو، تو بہت ضروری ہے کہ آپ کے اعمال میں استقامت ہو۔ ہم سب سے بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ ہم شروع 4-5 دن تو بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب یہ ہے کہ ہم ایک ٹارگٹ طے کریں، چھوٹا ٹارگٹ طے کریں، لیکن اس کو مسلسل کریں۔ ایک حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس پر ہمیشگی کی جائے، جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ و توڑا ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا کہ نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے، جو ہمیشہ نبھ سکے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بہت رہنما حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا وہ عمل پسند ہے جو بے شک کم ہو لیکن مسلسل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو آپ نے 200 رکعت نفل پڑھ لیے، اس کے بعد آپ ایک مہینے تک 1-2 رکعت نفل بھی نہیں پڑھے آپ نے۔ یہ مطلوب نہیں ہے انسان سے، یہ مطلوب نہیں ہے مسلمان سے۔ اصل مطلوب یہ ہے کہ آپ 2-2 رکعت نفل پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو۔ استقامت اصل مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی چیز مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے یہی چاہتے ہیں، اور یہی پھر بعد میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ نے ایک مثال بہت سنا ہوگا کہ ایک پتھر کے اوپر اگر آپ ایک بالٹی پانی گرائیں تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اسی پتھر کے اوپر اگر ایک ایک قطرہ 1 مہینے تک گرتا رہے گا تو اس سے سوراخ ہو جائے گا۔ یہی بات اعمال کی ہے۔
کہ بے شک کم اعمال ہوں، لیکن اگر وہ مسلسل ہوگی تو وہ آپ کی تربیت، آپ کی تزکیہ، آپ کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بھرپور کردار ادا کرے گی انشاءاللہ۔ تو ہم رمضان مبارک شروع کرنے سے پہلے پلاننگ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنا ٹارگٹ بے شک کم رکھیں، لیکن اس پر استقامت اختیار کریں۔ ٹارگٹ اتنا زیادہ نہ ہو کہ 2 دن تو کر لیں لیکن اس کے بعد اس کو کرنا ممکن نہ ہو۔ ہم اپنے معاملات، اپنے مصروفیات کو دیکھتے اپنا ٹارگٹ طے کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے۔ اب ہم اپنے ٹارگٹس کی طرف آتے ہیں، رمضان کے پلاننگ کی طرف آتے ہیں، تو اس کو شروع کرنے سے پہلے ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ پلاننگ کب ہمیں فائدے دیتی ہے، چاہے وہ رمضان کی ہو، چاہے وہ پورے سال کی ہو، چاہے پورے دن کی ہو، چاہے وہ پورے مہینے کی ہو، جو بھی پلاننگ ہو، وہ پلاننگ ہمیں فائدہ کب دیتی ہے، اصل فائدہ ہمیں کب پہنچتا ہے۔ تو میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں تب فائدہ ہوتا ہے جب ہم اپنی ٹارگٹس لکھیں۔ ہمیں ٹارگٹس لکھنے پڑیں گے، اس کے بعد اس کے بغیر ہمیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیسا رمضان گزارنا چاہتے ہیں؟ بھئی میرا اچھا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ بھئی اچھا رمضان کیا ہے؟ جب تک آپ یہ طے نہیں کریں گے کہ اچھا رمضان کیا ہے، تب تک آپ اچھا رمضان نہیں گزار سکتے۔ یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا، کوانٹیفائی کرنا پڑے گا، بے شک کم ہو۔ آپ یہ اچھا کچھ نہیں ہوتا، اچھے کو لکھنا پڑتا ہے۔ بھئی مجھے اچھی صحت چاہیے، اچھی صحت کیا ہے؟ کہ میرا وزن اتنا ہو، میرا انڈیورنس اتنا ہو، میں اتنا واک کر سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات کہ ہم اپنے ٹارگٹس لکھیں۔ دوسری بات کہ ہم اپنے ٹارگٹس کوانٹیفائی کریں۔ یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ میں اچھا رمضان گزارنا چاہتا ہوں۔ اچھا رمضان کیا ہونا چاہیے؟ میرا روزانہ کا معمول کیا ہو؟ اچھا رمضان مثال کے طور پر کوئی کہے کہ اچھا رمضان میرا اس طرح سے ہو کہ میں رمضان میں 3 قرآن مجید ختم کروں، میں رمضان میں کم از کم 2 پاروں کی تفسیر پڑھوں، میں رمضان میں روزانہ جو ہے وہ تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھوں۔ مطلب یہ کوانٹیفائی ہو رہا ہے نا سب کچھ، اس کا فائدہ پہنچے گا، اس کو بعد میں آپ اسیس کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہوگی اپنے ٹارگٹس لکھیں، اس کو کوانٹیفائی کریں کہ وہ کیا ہوں۔ تیسری بات، روزانہ اپنا جو محاسبہ ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، اور اس محاسبے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ آپ اس کے لیے آپ کی اپنی آسانی جس میں ہے آپ وہ طریقہ اپنائیں، اور روزانہ اپنا محاسبہ، اپنی اسسمنٹ کریں، ریفلیکٹ کریں کہ آج کا دن میرا کیسا گزرا، کیا جس طرح گزرنا چاہیے تھا اس طرح کا گزرا یا نہیں گزرا، تو اس کو لکھیں۔ تو ہمارا رمضان کا جو پلاننگ ہوگی انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح کریں گے تاکہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک تو ہمیں ہر دن کی رپورٹ پتا ہو، ایک جب مہینہ گزر جائے رمضان کا تو ہمارے سامنے پوری رپورٹ ہو کہ یہ ہمارا مہینہ گزرا اس طرح۔ جب ہم ہر دن کی اس طرح کی رپورٹ لکھیں گے تو اگر ہم کم بھی کر رہے ہوں گے، ہم اس پر پورا عمل بھی نہیں کر رہے ہوں گے، تو یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے کہ 3 دن بعد بندہ خود اس پر استقامت میں آ جاتا ہے، کیونکہ ہر رات وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار آج کا دن میرا صحیح نہیں گزرا، تو اگلے دن اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ جس انسان میں فکر ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق کیسے دیں گے؟ تو بنیادی چیز یہی ہے، اور مہینے کے آخر میں اس کو ریفلیکشن ہم کریں گے۔ تو پہلی چیز ہم آ جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اپنے جو ہے وہ کاپیاں اپنے ساتھ رکھیں، اپنی نوٹ بکس، اور ہم تھوڑی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز جو ہمیں اس رمضان شروع کرنے سے پہلے سے طے کرنی ہے وہ ہمارے اسپریچول گولز ہیں، ہمارے اسلامک، ہماری جو ہے روحانی جو ٹارگٹس ہیں وہ طے کریں گے۔ ان میں اسپریچول گولز میں کیا کیا آئے گا؟ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے وہ اسپریچول گولز میں آئے گا۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے، تو اگر نماز کا ہم گول بنا رہے ہیں تو ہم اس گول کو کوانٹیفائی کریں۔ صرف یہ نہیں کہ میں اچھی نمازیں پڑھوں گا، لکھو بھائی کہ میں 5 وقت کی روزانہ جماعت سے نماز پڑھوں گا۔ اب تو کورونا وائرس کا دور چل رہا ہے آج کل، تو اگر تو مسجدیں کھلی ہیں تو مسجد میں پڑھوں گا، مسجدیں کھلی نہیں ہیں تو میں گھر میں جماعت کی نماز پڑھوں گا، میں گھر والوں کو اکٹھا کروں گا،
بھائیوں کو یا والد صاحب کو یا بیٹے کو، اور ان کے ساتھ میں جماعت کی نماز پڑھوں گا۔ اگر مسجد بھی بند ہے اور گھر والے بھی راضی نہیں ہو رہے جماعت کی نماز پڑھنے میں، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر آپ انفرادی نماز پڑھیں، پھر تو آپ مکلف نہیں ہیں، آپ نے پھر اس سے پوری کوشش کی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا پورا اجر دے دیں گے۔ تو پہلے نماز ہے، نماز کے بارے میں لکھیں اپنی پلان میں، گوز میں، کہ میں 5 وقت ڈیلی جماعت سے نماز پڑھوں گا۔ پھر تراویح ہے، تو تراویح کو بھی ہم کوانٹیفائی کریں کہ میں پورے 1 مہینے کی تراویح پوری توجہ کے ساتھ ادا کروں گا۔ جب تک ہم اس طرح کا ٹارگٹ نہیں بنائیں گے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر تلاوت کا عادت ہے، تو تلاوت کا ہم ٹارگٹ طے کریں کہ ہم کتنے قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں اپنی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے۔ اگر ہم 1 قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو ہمیں روزانہ 1 پارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم 2 قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو روزانہ 2 پارے۔ اگر ہم 3 قرآن مجید ختم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 3 پارے۔ اور غیر حافظ کے لیے آسانی سے 1 پارہ آدھے گھنٹے میں پڑھ سکتا ہے۔ تو روزانہ اگر آپ آدھا گھنٹہ دیں تو آپ 1 پارہ پڑھ لیں گے، اور 1 مہینے میں 1 قرآن مجید آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر اذکار، ذکر اذکار، اس کا اپنا ٹارگٹ طے کریں، اس میں استغفار ہے، حمد ہے، درود شریف ہے، صبح کے اور شام کے اذکار ہیں اور دوسرے اذکار ہیں، اس کو کوانٹیفائی کریں۔ انشاءاللہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایک لنک بھی دے دوں گا جس میں مسنون اذکار کی جو ہے وہ مناجات مقبول کتاب ہے، مسنون اذکار اس میں موجود ہے صاحب، تو میں اس کا لنک بھی دے دوں گا، اس کتاب، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس میں مسنون اذکار جو ہیں دیکھیں، جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی مانگ سکتا ہے تو وہ کیسے دعا ہوں گے؟ ہم ان دعاؤں کو سمجھیں، ہم ان دعاؤں کو ادا کریں، ہم ان دعاؤں کو مانگیں ان دعاؤں کے الفاظ میں۔ ہم مسنون دعا بھی مانگیں، اپنی دعائیں بھی مانگیں۔ تو اپنے اذکار کے ہم ٹارگٹ طے کریں کہ ہم روزانہ اتنی بار استغفار کریں گے، اتنی مرتبہ جو ہے وہ تسبیح کریں گے، اتنی مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، تاکہ ہم اس کو ہر رات اسیس کر سکیں۔ سننا، ہم اپنا ٹارگٹ طے کریں کہ اس رمضان میں ہم کون کون سنتوں پر عمل کریں گے، یا ہم کون کون سی سنت اڈاپٹ کریں گے، اس کو لکھیں۔ مثال کے طور پر مسواک ہے، جو اس وقت امت سے بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، مسواک کی سنت، ہم لکھیں کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں مسواک دوبارہ سے شروع کریں گے، ہم روزانہ مسواک استعمال کریں گے۔ یا داڑھی اگر نہیں ہے تو ہم داڑھی رکھیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ تھا میں اس طرح کا حلیہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہم اپنے ٹارگٹس میں رکھیں، توفیق اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ خوشبو لگاتے تھے، تو ہم خوشبو لگائیں رمضان کے مہینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ ہمیشہ مسکراتے تھے، مسکرا کر ملتے تھے لوگوں سے، تو ہم مسکرا کر ملیں، ہمارے چہرے پر جو ہے وہ 12 نہ بجے ہوں ہر وقت۔ صدقہ کا ہم اپنا ٹارگٹ طے کریں، اور ٹارگٹ ہم پر ڈے کا طے کریں کہ مہینے میں مثال کے طور پر میں 3000 خرچ کرنے ہیں، تو روزانہ میں کتنے خرچ کروں گا۔ فار ایگزامپل روزانہ میں 10 روپے صدقہ کرنے ہیں، 50 روپے صدقہ کرنے ہیں، 100 روپے صدقہ کرنے ہیں۔ اب تو یہ کورونا وائرس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس وبا کو خیر و عافیت کے ساتھ جلد از جلد ختم کر دے، اب تو اور زیادہ صدقہ کی ضرورت ہے۔ تہجد، نوافل، تہجد کی آپ ٹارگٹ طے کریں کہ میں روزانہ، دیکھیں تہجد تو اب بہت آسان ہے ہمارے لیے، تہجد تو اب آسان ہے ہمارے لیے، ہم نے اٹھتے ہی تہجد پر ہے، تو ہم سحری سے کوئی 10-15 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اور تسلی سے ہم 8 رکعت، 4 رکعت، 2 رکعت، جتنا ہم سے ہو سکے اتنا تہجد کی نماز پڑھیں۔ باقی نوافل ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ہم اس کے نوافل کا ٹارگٹ طے کریں کہ ہم روزانہ اتنے نوافل پڑھیں گے۔ آخری رمضان کا مہینہ اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے ہمیشہ۔ ہم اس کی تیاری کریں کہ بھئی میں نے آخری ٹارگٹ طے کریں کہ میں نے آخری 10 دن
پہلے 20 دن تو میں نے پوری کوشش کرنی ہے بہترین گزارنے کی، لیکن آخری 10 دن میں نے اس سے اور زیادہ کوشش کرنی ہے بہترین گزارنے کی. ہم اس کا ٹارگٹ طے کریں اور پھر دعاؤں کا ٹارگٹ ہم طے کریں. ہم مسنون دعاؤں کا بھی ٹارگٹ طے کریں کہ وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں میں ان دعاؤں کو پڑھوں گا، سمجھوں گا، پھر ان دعاؤں کو مانگوں گا. اور اپنی دعائیں بھی، ہر انسان کی اپنی حاجتیں ہوتی ہیں، میں اپنی دعاؤں کا بھی لسٹ بنائیں، اپنی دعاؤں کا ایک لسٹ نکالیں، ایک پیج نکالیں، اس پیج پر اپنی دعائیں لکھیں کہ میں یہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. جب تک آپ دعائیں نہیں مانگیں گے، آپ مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، تو آپ مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، دعا تو تقدیر بدل سکتی ہے. تو آپ کی حاجت کیوں پوری نہیں ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کسی جائز، آپ کی کوئی جائز حاجت ہے یا خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کیوں پوری نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ آپ دعائیں مانگیں، دعاؤں کی لسٹ بنائیں. ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا مانگے جس طرح بچہ اپنی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ روتا ہے جب تک اس کی ماں اس کو وہ چیز دے نہیں دیتی. آپ دعائیں اس طرح سے مانگیں، اتنی دعا مانگے، اتنی دعا مانگے، اتنی دعا مانگے کہ آخر میں آپ کا دل خود کہے کہ یار میری دعا قبول ہو گئی. دعا کا ایک عجیب لطف ہے. تو یہ ہمارے اسپریچول گولز ہے، اور ہم اپنے اسپریچول گولز پر پوری توجہ دیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی ٹریننگ کر رہے ہیں. جب تک ہم اس طرح اپنی ٹریننگ نہیں کریں گے، ہم اپنے باقی مہینوں کو آرگنائز نہیں کر سکتے. ایک اور بنیادی بات یہ ہے کہ ایک پیالے میں آپ جتنا شربت ڈالیں، جتنا پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، اگر اس پیالے کے نیچے پیندے میں سوراخ ہو تو وہ سارا گر جائے گا. اگر اس پیالے کے اندر سوراخ ہو تو وہ آپ نہ وہ دودھ پی سکیں گے نہ وہ شربت پی سکیں گے. آپ وہ ڈالتے جائیں گے وہ نکلتا جائے گا، ڈالتے جائیں گے وہ نکلتا جائے گا. یہی بات ہمارے اعمال کی ہے کہ ہم اچھے اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کچھ عادات، ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنے اعمال ضائع کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کریں. یہی ہمارے ٹریننگ کا مہینہ ہے کہ ہم ان عادات سے چھٹکارا حاصل کریں، ان عادات کو، ان ہیبٹس کو چھوڑ دیں جو ہماری خراب عادات ہے. اب وہ کون کون سی ہیں؟ یہ وہ اعمال ہیں کہ اگر آپ ان کو چھوڑیں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور مضبوط ہو جائے گا. آپ کے جو اعمال ہوں گے اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا. جو آپ کے اسپریچول گولز ہیں وہ اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا. ورنہ اگر آپ یہ بھی کرتے رہیں گے، اسپریچول گول بھی اپنے طے کیے ہوئے ہیں، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. وہ پیالے والی مثال ہوگی، دودھ ڈالتے جائیں گے اور دودھ نکلتا جائے گا سوراخ سے، پھر آپ کو سوراخ بند کرنے پڑیں گے. اب وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی چیز لسننگ ٹو میوزک. تو آگے میں نے لکھا ہے کہ آپ ان بری عادات کو کیسے اچھی عادات سے ریپلیس کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ کو خدا نخواستہ میوزک کی لت لگ گئی ہے، آپ میوزک سننا چاہتے ہیں، جب تک آپ میوزک نہ سنیں آپ کو چین نہیں آتا، تو آپ رمضان کے مہینے میں ویب سائٹس بھرے ہوئے ہیں، پورا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے، بہترین قاریوں کی آواز میں قرآن کی تلاوت موجود ہے. آپ قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیں، آپ لیکچر شروع کر دیں، آپ عربک یا اردو نشید سننا شروع کر دیں. مختلف نعت آتے ہیں، اچھے اچھے نعت آتے ہیں، وہ سننا شروع کر دیں. آپ یہ سننا شروع کریں گے تو آپ میوزک سے چھوٹیں گے. دوسری بری عادت بیک بائٹنگ، غیبت. اتنی بری عادت ہے اس وقت ہماری پورے معاشرے میں، چاہے مرد ہے چاہے خواتین ہیں. یہاں دو لوگ بیٹھے، وہاں تیسرے بندے کی غیبت شروع ہو گئی. تو اس عادت سے چھٹکارے کے لیے سب سے پہلی چیز، آپ جو بندہ غیبت کر رہا ہے سب سے پہلے تو اسے وارننگ دیں کہ آپ غیبت نہ کریں، اس کو روکیں. لیکن اگر آپ نہیں روک پا رہے ہیں ان کو، وہ کوئی بڑا ہے یا کوئی اس طرح کوئی اور معاملہ ہے، آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو کوشش کریں ٹیکنیکلی، آپ کوشش کریں حکمت کے ساتھ وہ ٹاپک چینج کریں، کوئی اور میننگ فل ڈسکشن ان کو جو ہے وہ سجیسٹ کریں. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس مجلس کو چھوڑ دیں.
اس کمرے سے نکل جائیں، کیونکہ آپ کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. اگر آپ ان کو روک نہیں پا رہے ہیں، آپ ان کا ٹاپک چینج نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ اس جگہ سے نکل جائیں. یہ سب سے بڑی برائی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت، جب وہ غیبت کرتے ہیں آپ اس کو روکتے ہیں تو وہ جواب میں دیتے ہیں کہ یار میں تو اس کے سامنے بھی کہوں گا. غیبت کہتے ہیں کس کو ہیں؟ غیبت کسی انسان کا کسی دوسرے اپنے مسلمان بھائی کا وہ تذکرہ، اس کے بارے میں وہ بات کہ اگر آپ اس کے سامنے وہ بات کرو تو وہ اس کو برا لگے. آپ اس کی وہ برائی بیان کرو، اس کی کوئی خامی بیان کرو کہ اگر وہ سامنے آ کے بیٹھا ہو تو وہ اس کو برا لگے. یہ غیبت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تو اس کے سامنے بھی کہہ دوں گا. تو بھائی جب آپ اس کے سامنے کہو گے تو اس کی دل آزاری ہوگی. آپ کے مسلمان کی دل آزاری کی ہے تو اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے مسلمان کی دل آزاری کرنا. تو ہم ایک گناہ کے اوپر دوسرا بڑا گناہ کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، دل آزاری بھی کر رہے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر وہ خامی اس میں نہیں ہے، آپ بیان کر رہے ہو، تو یہ تو بہتان ہے. تو بہتان تو غیبت سے ہی بڑا گناہ ہے. تو ہم اس سے بچیں. تو یہ ایک بری عادت بیک بائٹنگ کی ہے، غیبت کی ہے. ہم اس سے بچنے کی پوری کوشش کریں رمضان کے مہینے میں. تیسرا ہے اینگر، غصہ. سب سے بڑا ہمارا یونیورسل مسئلہ غصہ. رمضان میں لڑائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہر جگہ. بھائی مجھ سے بات مت کرو، میرا روزہ ہے. تو جب بھی آپ کو خدا نخواستہ غصہ آنے لگے یا آپ کو غصہ بہت آتا ہو تو اس میں کوشش یہ کریں کہ جہاں آپ کو غصہ آئے فوراً وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں. ابھی تو روزے ہوں گے، لیکن روزے کے علاوہ اگر روزے کے علاوہ آپ کو غصہ ہے فوراً پانی پئیں. ایک بہت اچھی عادت یہ ہے روزے غصے کے وقت کہ درود شریف پڑھیں. جیسے غصہ آنے لگے درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں. کوئی دوسرا بندہ ہے اس کو غصہ آ گیا، درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ دیکھیں گے جو ہے وہ میریکل ہو جائے گا. درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو خود غصہ چلا جائے گا. یا فوراً وضو کر لیں، پانی سے اپنا جو ہے وہ منہ ہاتھ دھو لیں، انشاءاللہ آپ کو غصہ اس طرح چلا جائے گا. ایک اور بری عادت یہ ہے کہ والدین یا اپنے جو بڑے ہیں ان کی بے ادبی، ڈس ریسپیکٹنگ پیرنٹس اور ایلڈرس. ہم اس سے اپنا آپ چھڑائیں، اپنی جان چھڑائیں. تو اس کے لیے سورۃ الاسراء ہے 23 اور 24 آیت نمبر، اس کو ضرور پڑھیں اور احادیث جو ہیں اس پر ریفلیکٹ کریں. اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کسی بات پر ڈانٹ رہے ہیں، چاہے وہ صحیح نہیں ڈانٹ رہے ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کی مجبوری ہے. بعض اوقات عمر کا تقاضا ہوتا ہے، بعض اوقات چیزیں برداشت نہیں ہوتی. آپ برداشت کریں، آپ جوان ہیں، آپ بچے ہیں، ان کے برداشت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر دے گا. خاموش رہیں. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ والدین کی دل آزاری اس نیت سے، مطلب غلط نیت سے نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو غلط بات کر رہے تھے اس لیے ہم نے ان کو کہہ دیا، غلط ڈانٹ رہے تھے ہم سے، ہم نے بعد میں پھر بات کی. بھائی اب خاموش رہیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ڈیلیئنگ یا مسنگ صلاح. نماز دیر ہو جاتی ہے یا نماز مس ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. بھائی پہلے اپنے معاملات دیکھیں کہ کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے، نماز یا وہ کام جس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے یا آپ کی نماز ڈیلے ہو رہی ہے. آپ پرائرٹیز خود سے سیٹ کریں کہ نماز جس کو اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی اہمیت دی ہے، اپنی زندگی کا اہم ترین حصہ بنایا ہے، ہم اس کے اوپر کس چیزوں کی اہمیت دے رہے ہیں کہ نماز میری لیٹ ہو رہی ہے یا نماز میری قضا ہو رہی ہے. آگے ایک دوسری بری عادت وہ رمضان میں جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ ایکسیسو سلیپ ہوتی ہے، بہت زیادہ سونا. بھائی اب تو رمضان آ گیا، اب تو رات کو بھی سوئیں گے، دن کو دوپہر تک سو رہے ہوتے ہیں. بھائی اس سے آپ کی ہیلتھ، آپ کا دماغ، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، آپ کی سائیکالوجیکل ہیلتھ، یہ سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. کیوں آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی نیت یا آپ اوور سلیپنگ کر رہے ہیں یا آپ غلط ٹائم پہ سو رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جتنے ٹارگیٹس بنائیں اور جتنے پلانز بنائیں، آپ اس پلانز پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتے. یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اس کا خیال رکھیں.
دوسری بات یہ اگلی جو بری عادت ہے کرس ورڈز. عموماً خواتین سے بھی اور مردوں سے بھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں. بد دعائیں دیتے ہیں. کیوں بد دعائیں دیتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، دعائیں نہ دیں. جب بھی آپ کوئی ایسے حالت آ جاتی ہے یا غصہ آ جاتا ہے یا بد دعا نکلنے کی ڈر ہوتا ہے تو اسی وقت استغفار کریں، اسی وقت استغفر اللہ پڑھیں، الٹرنیٹ ورڈز پڑھیں اور کوشش کریں مسلسل آپ ذکر کیا کریں، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر، کوئی بھی ذکر ہو، درود شریف ہو، کوئی بھی ہو. ایک اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں ایک سمجھے کہ ایک بہت بری عادت جو رمضان میں آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت ٹی وی دیکھنے میں اور ویڈیوز دیکھنے میں گزار لیتے ہیں. اللہ اکبر! کیا رمضان کا مہینہ اس لیے تھا کہ میں ٹی وی شوز دیکھوں، ڈرامے دیکھوں؟ یہ تو تلاوت کا، قرآن کا مہینہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تھا تو اللہ کے رسول اپنی کمر کس دیتے تھے. تو ہم اپنی ڈیولپمنٹ، اپنی جو ہے وہ اعمال پر توجہ دیں. اس مہینے میں کیبل کو ہٹا دیں. یہ ٹی وی دیکھنے کا مہینہ نہیں ہے. ٹی وی ختم کر دیں. سحری اور افطاری کا وقت دیکھنا ہے تو وہ گھڑی میں دیکھیں. جب ٹی وی نہیں تھی تو لوگ دیکھتے تھے وقت. اس کا خیال رکھیں. ایک بری عادت جو رمضان میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سحری سکپ کر دیتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سحری میں برکت ہوتی ہے. یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور اسپرچولی بھی صحیح نہیں ہے. تو خدا کے لیے جیسی اب تراویح پڑھیں فوراً سو جایا کریں تاکہ آپ سحری پر بر وقت اٹھ سکیں. سحری سکپ نہ کریں ورنہ پھر آپ سارا دن ڈاؤن رہیں گے، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اگلی جو بری عادت اس وقت بہت زیادہ عام ہے، سوشل میڈیا. ایک بات طے کر لیں کہ اس رمضان کے مہینے میں سوشل میڈیا جتنا آپ استعمال کر رہے ہیں اس سے آدھا کریں، اس سے کم کریں. جتنا کم ہو سکتا ہے اتنا کم کریں. نوٹیفیکیشن میوٹ کر دیں، ویڈیوز میوٹ کر دیں، آڈیوز ختم کر دیں. لوگوں کو کہیں کہ بھئی ہمیں کوئی نہ دیں. جن گروپس میں آپ ہیں ان گروپ سے نکل جائیں. اگر لوگ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اچھی چیزیں بھی بھیج رہے ہیں ان کو بولو نہ بھیجیں مجھے. یہ سوشل میڈیا کا وقت نہیں ہے. اور آخری بات، انٹرنیٹ کے استعمال. میں نے پہلے ہی بتایا یہ انٹرنیٹ کا مہینہ، سوشل میڈیا کا، ٹی وی کا مہینہ نہیں ہے. آپ کوشش کریں اگر آپ کو اپنے اوپر اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا، اپنی انٹرنیٹ، اپنی ٹی وی کی یوزیج کو کنٹرول کر سکیں تو آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اپنی زندگی کو بہترین نہیں گزار سکتے. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. آپ نہیں کر سکتے. میں نے کیا کہا تھا، ٹرو لیڈر ہوتا وہیں پر ہے جو اپنی چوائسز پر کنٹرول رکھتا ہو. اگر آپ کو اپنی چوائسز پر کنٹرول نہیں ہے آپ لیڈر نہیں بن سکتے ہیں. آپ ایک بہترین انسان نہیں بن سکتے ہیں. نہ آپ اپنی زندگی کو لیڈ کر سکتے ہیں سکسیسفلی، نہ آپ اپنی فیملی کو لیڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے ادارے کو لیڈ کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی اسٹڈیز کو لیڈ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو لیڈ نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ اپنے آپ کو خود لیڈ نہ کر سکتے ہوں. اور اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنی چوائسیز میں وائز ہونا پڑے گا. آپ کو اپنی چوائسیز پہ کنٹرول رکھنا پڑے گا. یہ وہ ہیبٹس ہیں اور بھی ہیں، بہرحال یہ میں نے کچھ ڈسکس کر لی کہ آپ ان پر توجہ دیں، ان کو ختم کریں. یہ ہیبٹس ختم ہوگی تو وہ اسپرچول ٹارگیٹس ہوں گے ان کا فائدہ ہوگا آپ کو. پھر اس کے بعد اپنی دعا کی لسٹ بنائیں. میں نے جیسے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس کے ڈسکرپشن میں آپ کو مناجات مقبول کی کتاب بھی دے دوں گا، آپ کو گروپ پہ بھی شیئر کر دوں گا. یہ مسنون دعاؤں کی کتاب ہے ترجمے کے ساتھ. آپ ان کو پڑھیں سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کس طرح مانگتے تھے، ان کے دعا کے الفاظ کیا ہوتے تھے. ضرور ان کو سمجھیں، پڑھیں، یاد کریں. پھر اس کے بعد اپنی دعاؤں کی ٹارگٹ لسٹ بنائیں. یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ سے
ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح مانگے جس طرح بچہ ماں سے لپٹ جاتا ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے لپٹ جائیں، اتنا دعا مانگے کہ آخر میں آپ کا دل خود کہے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ تو دعاؤں کی لسٹ بنائیں۔ اور بیسٹ ٹائم دعاؤں کی کون سی ہیں؟ سب سے پہلی جو تہجد کا وقت ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، وہ ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں؟ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، اور ہم پڑے سو رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بدقسمت ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، ہم ہر وقت شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ حاجت ہے، میرے یہ کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بھائی وہ کام مجھ سے مانگو، دعا مجھ سے مانگو تاکہ میں تمہاری دعا قبول کروں، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو تہجد کا وقت ہم دعا میں گزاریں، بہترین وقت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بہترین وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے۔ سحری کے وقت اور افطار کے وقت یہ بہترین وقت ہے دعائیں مانگنے کا۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے بہترین وقت ہے دعائیں مانگنے کا، اور ہر فرض نماز کے فوراً بعد بہترین وقت ہے دعائیں مانگنے کا۔ قبولیت کے اوقات ہے یہ سارے۔ عصر سے مغرب کے درمیان بھی، جو جمعے کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، اور خاص طور پہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اذان سے 10-15 منٹ پہلے، یہ بہترین وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، احادیث میں آیا ہے۔ ہم ان قبولیت کے اوقات میں اس فیلنگ کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر رہا ہے، اور سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور حدیث میں کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز و مکرم کوئی عبادت نہیں ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو دعا اتنی پسند ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے اسپریچول گولز کے بعد لرننگ گولز آ جاتے ہیں۔ اپنے لرننگ گولز بنائیں اس مہینے کے لیے کہ آپ نے کیا سیکھنا ہے، جو آپ کی انٹلیکٹ اور آپ کی لرننگ کیپیسٹی بڑھائیں۔ اس میں پہلی چیز قرآن کی ٹرانسلیشن ہے۔ کوانٹیفائی کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن مجید کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس مہینے میں کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کم از کم کوئی ٹارگٹ طے کریں کہ میں نے یہ صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے، یا میں نے یہ پارے ترجمے کے ساتھ پڑھنے ہیں، تاکہ آپ اس کو بعد میں کر سکیں۔ اگر آپ نے 10 صورتیں لکھ لی ہیں کہ 10 صورتوں کا ترجمہ میں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 دن میں ایک صورت مکمل کریں۔ پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر یا دورہ قرآن، اس کا ٹارگٹ طے کریں کہ میں فار ایگزامپل سورہ یاسین کی، یا سورہ بقرہ کی، یا سورہ رحمان کی، یا سورہ ملک کی، کوئی بھی صورت ہو، میں اس کی تفسیر پوری پڑھوں گا۔ تو صورتیں طے کریں، اسی حساب سے کوانٹیفائی کریں، پورے مہینے پہ ڈیوائڈ کریں۔ جب تک آپ اس طرح پوری کیلکولیشن نہیں کریں گے، آپ اس کو نہیں کر سکیں گے۔ احادیث کا جو ہے وہ اپنا کریکلم بنائیں کہ میں ان احادیث کو پڑھوں گا۔ اب احادیث کی مختلف کتابیں ہیں، کم از کم اگر آپ 40 احادیث بھی پڑھیں، 40 احادیث کا ٹارگٹ طے کریں۔ امام نووی کی جو ہے وہ کتاب ہے 40، تو ان میں انہوں نے 40 احادیث اکٹھی کی ہیں۔ ان احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، تشریح کے ساتھ۔ انشاءاللہ ہمارا جو کورس ہوگا اس میں ہم روزانہ احادیث پڑھیں گے، تو یہ بھی ہمارے ٹارگٹ میں شامل ہے۔ ریاض الصالحین ایک بہترین کتاب ہے احادیث کی مجموعے کی، یہ پڑھیں۔ مطلب بہت زیادہ بڑی بھی نہیں ہے، بہت چھوٹی کتاب بھی نہیں ہے، مناسب کتاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، سیرت پڑھیں۔ کوئی ایک کتاب سلیکٹ کریں اور اس کو مہینے میں ختم کریں۔ بہترین کتاب محمد عربی بہترین کتاب ہے، وہ پڑھیں، یا الرحیق المختوم بہترین کتاب ہے، وہ پڑھیں۔ یا اگر آپ تھوڑا تفصیل میں جاننا چاہتے ہیں تو علامہ شبلی نعمانی کی کتاب ہے
یا باقی جو سیرت النبی کی کتابیں ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر بچوں کو پڑھانی ہے تو دارالسلام کی کتاب ہے ڈاکٹر محمد افتخار کھوکھر صاحب کی سب سے سچی کہانی سیرت کی کہانی ہے. بچوں کو کہانی پڑھائیں سیرت النبی کی. طے کریں. آپ یہ بھی کر سکتے, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سارے کریں, میں آپ کو آپشن دے رہا ہوں کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. آپ یہ ترتیب بھی بنا سکتے ہیں کہ بھئی آج کے دن کی جو تراویح ہوگی قرآن کی, اس دن میں پہلے ہی میں اس تراویح کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لوں گا تاکہ تراویح مجھے سمجھ آ جائے. بعض لوگ تجربہ کرتے ہیں اور بہت کامیاب تجربہ ہوتا ہے ان کا. اس سے وہ پورے مہینے میں پورا قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں. یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے. پھر اس کے بعد اپنے درس یا کوئی لیکچر آپ طے کریں کہ میں نے روزانہ یا ویکلی یا لیکچر یہ درس سننا ہے. انشاءاللہ ہمارا تو بھی لیکچر ہوگا روزانہ 45 منٹ کا. پھر اس میں آخری چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا ہیلتھ گولز, کہ رمضان کے حوالے سے آپ اپنے ہیلتھ گول ضرور رکھیں اپنے ساتھ. ہم اپنے ساتھ ظلم نہ کریں رمضان کے مہینے میں. سب سے پہلی چیز جو ہیلتھ گولز میں ہے وہ بیلنس ڈائٹ آپ نے لینی ہے. اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا چونکہ میرا فیلڈ بھی نہیں ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے آس پاس جو کوئی آپ کے ہیں جاننے والے کوئی ڈاکٹر ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بیلنس ڈائٹ کس کو کہتے ہیں. کم از کم بیلنس ڈائٹ سے اتنا تو اندازہ ہوگا کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا, پیٹ پھلانا نہیں ہے کہ اس کے بعد نہ آپ کسی کام کے بھی قابل نہ رہیں. بس افطاری میں جو ہے وہ جیسے کسی کو جو ہے نا زنجیروں سے باندھا اور زنجیریں کھول دی, اس کے بعد جو ہے وہ انلی مچا دیتے ہیں اور کوئی دسترخوان جو ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں کرنا. اوور ایٹنگ نہیں کرنی. اور یہ رمضان کا مہینہ پارٹیز کے لیے نہیں ہے, افطار اور ڈنر پارٹیز کے لیے. خدا کے لیے یہ نہ کریں. یہ رمضان کا مہینہ اپنی ڈیولپمنٹ کی, اپنی ٹریننگ کی, اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بنانے کا مہینہ ہے. اس کو اسی میں لگائیں. کم سے کم لوگوں باہر جائیں, کم سے کم پارٹیز پہ جائیں, اور بوقت سوئیں. یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. نہ بہت کم سوئیں نہ بہت زیادہ سوئیں. رمضان کے مہینے میں اگر آپ کی نیند تھوڑی کم ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن زیادہ نہ سوئیں. ہماری تو رمضان میں نیند ڈبل ہو جاتی ہے, اللہ معاف کرے. کوشش کریں کم از کم کوشش کریں 30 سے 40 منٹ اگر واک کر سکیں. واک کے لیے بہترین وقت ہے وہ عصر کے بعد ہے, عصر سے مغرب بہترین وقت ہے واک کا. یہ ہماری آج کی جو ہے وہ پریزنٹیشن ہے. اب آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو ڈیلی پلانر ہے اس حوالے سے, اس کورس کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں. اب ایک بنیادی بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم اپنا ٹارگیٹ طے کریں اس پورے رمضان کا, ہم روزانہ اس پر کام کریں. چونکہ آپ اس کورس کا حصہ ہے تو یہ ہم نے اس کورس کا حصہ رکھا ہے کہ آپ کو پورے مہینے ایک پلان بنا کے دیں. کم از کم ایک چھوٹا سا پلان بنا کے دیں. آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, کرنا چاہیں تو ضرور کریں, لیکن یہ کم از کم پلان ہے کہ آپ کم از کم یہ تو اپنے رمضان کے مہینے میں ضرور کریں تاکہ آپ کا رمضان کا مہینہ ایک آرگنائز طریقے سے گزریں. تو ہماری کلاسز کے ساتھ ساتھ یہ پورے مہینے کے پلان ہیں. یہ میں آپ کے ساتھ ڈاکومنٹ پورا شیئر کروں گا. یہ ڈیلی پلانر ہے. آپ نے روزانہ رات کو یہ فل کرنا ہے. اس میں ہے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں آپ اپنا نام لکھ لیں گے, اپنے والد صاحب کا نام لکھ لیں گے. ہر دن کا الگ الگ پلانر ہے. اس میں نماز ہے سب سے پہلے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اس میں آپ یس اور نو لکھیں گے رات کو کہ یہ نماز آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی, تراویح پڑھ لی, تہجد اور نوافل. یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے اس دن کا. اسی طرح قرآن کی تلاوت کا ہے. سب سے پہلے جو ہے اپنے کتنا جو آپ نے ٹارگیٹ رکھا ہے پورے مہینے کا کہ میں پورے مہینے میں ایک قرآن مجید ختم کرنا چاہتا ہوں, تو یہاں پر روزانہ آپ نے ایک پارہ کم از کم پڑھنا ہے اور یہاں پر آپ کو لکھیں گے کہ آج میں نے ایک پارہ پڑھ لیا. اسی طرح سورہ یاسین, یہ صبح آپ ضرور اس کی تلاوت کریں, بہت مفید ہے, پورے دن کے لیے مفید ہے بہت. اور سورۃ الملک کی تلاوت رات کو, یہ اس کی تلاوت. یہ قرآن ریسیٹیشن میں 3 چیزیں آ گئی. لرننگ میں آپ اپنا ٹرانسلیشن کا جو آپ نے گول رکھا ہے روزانہ آپ لکھیں یہاں پر کہ آپ نے کون کون سی صورتیں ہیں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لی.
तफसीर का लिखें, हदीस का लिखें, फ़िक़्ह का लिखें। तो इंशाल्लाह हम रोज़ाना जो हमारी क्लास हो रही होगी तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं कि आज हमने ट्रांसलेशन में कौन-कौन सी आयत पढ़ी, कौन-कौन सी तफसीर पढ़ी, कौन-कौन सी अहादीस पढ़ी, फ़िक़्ह में क्या पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखें। अज़कार आप टारगेट है, ये छोटा-सा टारगेट मिनिमम टारगेट मैंने लिखा है कि रोज़ाना आप 100 मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 100 मरतबा अल्लाहु अकबर और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। आप दुरूद शरीफ कभी इसमें शामिल कर लें। दुआ जो है उसका आप लिखें कि रोज़ाना आप दुआ के लिए वक़्त निकालें, कम से कम 10 से 15 मिनट आप दुआ के लिए निकालें, किसी भी वक़्त, तहज्जुद के वक़्त, इफ्तारी के वक़्त, वो दुआ माँगे और यहाँ पर हर रोज़ रात को लिखा करें कि भई आज मैंने दुआ पढ़ ली, नहीं पढ़ ली, येस और नो में। सदका का आप लिखें कि भई आपने कितना सदका करना है और कहाँ करना है और रोज़ाना आप इसको इस लिस्ट में लिखा करें। ये आपकी रोज़ाना इसी तरह की लिस्ट होगी, आपने फिल करनी है और फिर महीने के आखिर में आप मेरे साथ शेयर करना चाहें शेयर करें, नहीं तो आप कम से कम महीने के आखिर में आपके अपने पास ये होगा, तो आप देखेंगे कि आपका ये महीना कैसे गुज़रा, क्या आपने जो चाहिए था आपको वो आपने आप कर पाए या नहीं कर पाए। मैं खुद ये प्लान करता रहा हूँ, मैं खुद ऐसा करता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा इसी इसी तरह के जो है वो टारगेट्स तय करता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएँ और ये जो डॉक्यूमेंट है इसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप उसको डाउनलोड कर सकें और आपके साथ ग्रुप में भी शेयर करूँगा। आप इसको ज़रूर देखें, इसका फ़ायदा उठाएँ और कोशिश करें कि ये आपके रोज़ाना का मामूल हो जाएँ। अगर आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं लिखेंगे, अगर आप इस लिस्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर फ़िल नहीं करेंगे, तो आपको फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप 3 दिन काम करेंगे, उसके बाद आप भूल जाएँगे, उसके बाद नहीं कर पाएँगे। तो इसका ख़्याल रखें और कोशिश करें कि ये जो प्रेज़ेंटेशन है, ये वीडियो है, ये अपने साथ लोगों के साथ शेयर करें और लोगों को कोशिश करें कि वो भी इसको सुनें और वो इस पर अमल करें और अपने रमज़ान को बेहतरीन तरीके से गुज़ारने की कोशिश करें। अगर आपकी शेयरिंग से एक बंदा भी इसका रमज़ान का महीना अच्छा गुज़र जाता है, तो इसका सारा सवाब जितना उसका सवाब होगा, उतना आपको सवाब मिलेगा। तो ये मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट बनेगा सारा। तो कोशिश करें इसको शेयर करें लोगों के साथ और लोगों को इसकी दावत दें। कोई सवालात हुए कुछ अगर आपको कोई सवाल करना है या कोई भी बात पूछनी है तो आप मेरे साथ पूछ सकते हैं। मेरा नंबर वहाँ मौजूद है ग्रुप में, आप मुझसे राब्ता करें और मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।